बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में पहले बताया था आपको कि जो कुछ पाकिस्तान के गिर्द होने वाला है, और मैंने आपको भी बताया था कि जो अमेरिका के इलेक्शन हैं, मैंने कहा कि वो पाकिस्तान के मामलात पर बड़े असर डालेंगे और बहुत सारे मामलात इसीलिए रुके हुए भी हैं। और साथ में आपको ये भी बताता रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान के गिर्द जो है आलमी माफिया मुतहर्रिक है। और मैंने कहा था आपको कि जब वो पाकिस्तान से जब अंदरूनी सतह पर उनको जब मुतहर्रिक किया जाएगा, जो उनके एजेंट हैं जब वो मुतहर्रिक होंगे, तो आपको इसमें चीज़ें में जो भी मामलात हैं उसमें आपको तेज़ी देखने में आएगी। और साथ में आपको मैंने अक्टूबर नवंबर के महीने और 7 दिसंबर भी मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। तो आप ये देख रहे होंगे कि अब कितनी तेज़ी से मामला चल निकला है, क्योंकि जो बैरूनी एजेंट हैं पाकिस्तान के, जो बैरूनी ताकतें हैं, उन्होंने अपने एजेंट्स को मुतहर्रिक कर दिया है। और अब ये बात खुल कर वाज़ेह होने लगी है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग थे, जो एक इत्तेहाद है जिसमें हमारे दो मुस्लिम बरादर मुल्क भी हैं, सऊदीया भी है उसमें, ईरान भी है उसमें, ये दो ममालिक हैं, और साथ में भारत तो खैर है ही हमारा अज़ली दुश्मन। ये दो दोस्त मुल्क हमारे, हो सकता है अबूरी, अल्लाह करे अबूरी दुश्मनी हो, लेकिन फ़िलहाल ये इस वक्त मुखालफत में है। ईरान का भी मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि अफसोस है कि ईरान का भी किरदार कुछ सही नहीं रहा। कुलभूषण का आपको मैंने बताया था, जो लोग मुझे पूरे देखते रहते हैं, कुलभूषण की एक्टिविटीज़ आपके सामने हैं। लेकिन अब फिर दोबारा जब मैंने आपको ये बात कही थी कि ये तमाम चीज़ों में उस वक्त आप तेज़ी देखेंगे जब कि पाकिस्तान के अंदर जब कभी भी आप तेज़ी देखें हालात ख़राब होते हुए या गड़बड़ होते हुए, तो आप ये समझ लें कि बैरूनी ताकतों का इनके साथ अब बराह रास्त रब्ता हो गया है। ये मैं बार बार कहता रहा हूँ। और आज अगर आप सिचुएशन देखें, वो सिचुएशन देखें जो कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पैदा हुई है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको साफ वाज़ेह पता लग जाएगा कि बैरूनी ताकतें और उनके अंदरूनी एजेंट, इनके दरमियान अब राब्ता हो गया है, जिसके के बारे में हम आपको बताते रहे हैं। राब्ता सियासी सतह पर भी है, माली सतह पर भी है, बहुत सारे मामलात हैं। यही वजह है कि जो हमने आपको पहले भी कहा था, जैसे मैंने ईरान की बात की है कि ईरान से जो यहाँ पर जो कुछ होता था, तो चीन ने ईरान से ये बात की थी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज़ नहीं करेंगे, तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की थी और ईरान ने किसी हद तक यकीन दहानी भी कराई थी कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन गुज़िश्ता 15-20 दिनों के अंदर एक दो वाक़यात जो हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी अब ये कन्फर्म हुआ है कि वो लोग जो दहशतगर्द आए थे, उनके जो फैसिलिटेटर थे उनको भी सहूलत ईरान से मिली थी। इस वजह से चीन ने अब ईरान से बहुत सख्त एहतजाज किया है, क्योंकि चीन ने कहा है ईरान को, अब ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि आपने अब फैसला करना है कि आपने भारत के साथ जाना है या हमारे साथ खित्ते में अमन के साथ रहना है। ये मैं खुल के आपको बता रहा हूँ कि बात अभी चीन ने ईरान से की है कि आपने या भारत के साथ जाना है। माहिदा भी उन्होंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ी डील थी, लेकिन एक तरीक़े से ये वार्निंग है कि आपने भारत के साथ जाना है या आपने चीन के साथ, हमारे साथ रह के, जो हम आपको तरक्की देना चाहते हैं, जो आपका जो पाबंदियों का मसला है, जो दूसरे तीसरे मामलात हैं, जो हमने आपके साथ MOU साइन किए हैं तरक्की देने के लिए, उन पे आप काम करना चाहते हैं। अगर उस पर आप काम करना चाहते हैं तो आप इलाके के अंदर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करें, हम आपको नहीं मना करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की भी कोई प्रॉक्सीज़ नहीं करेंगे। ये चीन की तरफ से बहुत ज़बरदस्त वार्निंग आई है। और ये सारा जो है मामला, ये सिर्फ इसीलिए हुआ था, जो मैंने आपको पहले कहा, ये जो नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी, और उसके बाद आपने देखा कि बीच में अयाज सादिक साहब ने भी बात कर दी, और उनके दोस्त हैं 2-3 जिस तरह खुलकर वो बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सब इनको अब सिग्नल मिले, ये इत्तेफाकन नहीं है। बहुत से मेरे दोस्त कहते रहे कि इत्तेफाकन मामला था, वो उन्होंने ये इत्तेफाकन ये बात कह दी, कुछ स्लिप ऑफ टंग, ना कोई स्लिप ऑफ टंग है, ना कोई इत्तेफाक है, ना कोई मजाक है। ये सब तयशुदा प्रोग्राम है। एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत ये सारा सब किया जा रहा है। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के मामले को भी मैंने आपसे बताया था कि मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। चीन को इस पर भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और चीन को मैंने आपको बताया था कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा अगर बना दिया जाता है
تو وہ کشمیر کا مسئلہ وہ بھی آپ کو ساری باتیں بتا چکا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان صوبہ پاکستان کا باقاعدگی سے نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھارت کو حلہ شیری دے رہے ہیں یا بھارت کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور اس علاقے کا بے قبضہ کر لے. یعنی ظاہر سی بات ہے آوارہ علاقہ ہے, متنازع علاقہ ہے, جس میں طاقت ہوگی وہ آئے آ کے قبضہ کر لے. جیسا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا, ساری دنیا نے کچھ نہیں کہا, کسی نے کچھ کہا, بھارت کو نہیں کہا. تو اگر وہ آ کے گلگت بلتستان پر بھی قبضہ کر لے گا تو کسی کو کچھ نہیں کہنا. لوگ جنگ ہو جائے گی تو 4-6 لوگ آ کر بیچ بچاؤ کرنے لگیں کہ بھئی یہ تو متنازع علاقہ تھا. تو لہٰذا بہتر یہی ہے, اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, سی پیک کے حوالے سے بھی بہتر ہے, چین کے حوالے سے بھی بہتر ہے کہ ہم اس کو اپنا صوبہ بنا, اور وہاں کے عوام بھی چاہتے ہیں. لیکن جو پی ڈی ایم ہے آپ کی اور نواز شریف صاحب ہیں, اور جو نواز شریف کی جو آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے, وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے یا پاکستان کا 5واں صوبہ بنے. وہ چاہتے ہیں کہ متنازع رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا فائدہ بھارت کو ہو. ٹھیک ہے, اسی پس منظر میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اسی کو ہی کرنے کے لیے تاکہ پاکستان کے اداروں کو پیچھے ڈالا جائے. یہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. یہ نواز شریف صاحب نے جو بکواسی میں کہتا ہوں, الگ لفظ یہ اچھا نہیں ہوتا تجزیے میں لفظ استعمال کرنا, لیکن میں کیونکہ بکواس تھی تو بکواس ہی میں کہوں گا. جو انہوں نے بکواس کی ہے اور جو خطرناک انہوں نے معاملات کیے ہیں, تو اس حوالے سے تو میں 2016 میں کہہ چکا تھا. جب ہم نے 2016 میں نے جب یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف صاحب جس وقت یہ پرائم منسٹر تھے, میں نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھیں جو چیزیں میں نواز شریف کی دیکھتا ہوں اور جو کچھ میرے پاس ثبوت موجود ہیں, اس حوالے سے اگر دنیا میں کسی بھی وزیر اعظم کے اوپر جو ایسا وزیر اعظم جو سٹنگ ہو, اس کے اوپر کہیں اگر کسی پہ غداری کا اگر یہ بغاوت کا کیس بنتا ہے دنیا کے اندر, کیونکہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی سٹنگ پرائم منسٹر پر غداری کا کیس بنے, وہ نواز شریف ہے. اور یہ میں نے کہا تھا, اور یہ کئی بڑے چینلز کے اوپر چلا, پاکستان میں بھی چلا. یہ آپ سن سکتے ہیں 2016 میں. حکومت تو کسی چیز کو اون کرتی نہیں ہے نا, اور جو بھی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی بات اٹھائی ہے, جو بھی پیغام دیا ہے وہ بھی آرمی نے دیا ہے. اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب فوج کی طرف سے گئے ہیں, حکومت کی طرف سے نہیں گئے. دیکھیے مسئلہ یہ ابھی آپ پوچھ رہے تھے, ظفر صاحب سے بھی آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ اون نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب یہ کبھی اون نہیں کریں گے. ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کو بغیر جنگ کے دہشت گردی کے یہ فتح کروانا چاہتے ہیں. یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے. نواز شریف صاحب دیکھیے ابھی جو ہلالی صاحب نے جو بات کہی ہے, میں ایک بحیثیت عالمی سفارتکار, عالمی ثالث کے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں اور جو کچھ بھی امریکہ میں دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ بھی پاکستان کے خلاف کانسپریٹنگ تھیوریز اس وقت چل رہی ہیں, میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر پر ہائی ٹریزن کیس اگر دنیا میں کہیں رجسٹرڈ ہو سکتا ہو تو میرے نزدیک وہ اس وقت نواز شریف صاحب ہے. بہت بڑی بات کر دی ہے سر آپ نے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے سر, آپ نے بڑی بات کر دی. آپ نے سنا کتنی وضاحت سے میں نے کہا, کیا کوئی کہہ سکتا جس وقت میں نے یہ بات کہی آپ یقین کیجئے کہ پورا پاکستان میرے پہ الٹ گیا تھا, مسلم نواز کے ساتھ سارے کے سارے سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فیصل صاحب آپ نے یہ تو بڑی غلط بات کر دی, وہ نواز شریف ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم کبھی غدار ہوا ہے, وزیر اعظم کبھی غلط بات کر سکتا ہے. آج 2021 ہے, آدھے سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں, اور جو باتیں ہم نے کہی تھی وہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے تجزیے جو ہیں ہوائی نہیں ہوتے. میں جس مقام پہ ہوں یا جو میرا دائرہ کار ہے, جو میری ڈومین ہے, اس ڈومین میں الحمدللہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس حد تک ہمیں اجازت ہوتی ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, جس حد تک اجازت نہیں ہوتی ہم نہیں بات کرتے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کہ جو میں زیادہ بات نہیں کروں گا, آگے نکلوں گا. یہ ایک پری پلان تھا, اور اسی وجہ سے ہم نے نواز شریف کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اور ہم نے بہت ساری, یہ بات نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں کہی تھی, ریپیٹ کرتا اچھا نہیں لگتا, ہم نے بہت ساری چیزیں ثبوت جو ہیں اداروں کو دیے بھی ہیں, اداروں کے پاس ہیں. اب ٹھیک ہے, اداروں نے اگر اس پہ کارروائی نہیں کی یا کچھ سا, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا, یا انہوں نے ڈبہ نمبر 10 میں جمع کر کے رکھا ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن ہاں, اب لوگ مجھ سے یہ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے تو ادارے کیوں نہیں کام کر رہے. وہ تو میں نے آپ کو 2 وجوہات بتائی تھیں کہ ایک تو وجہ یہ کہ لوگ باہر نہیں آ رہے تھے, اداروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے تھے. فوج کے ساتھ کھڑے ہوں, اگر غداروں کو, چوروں کو سزا دینے کی بات ہو تو ظاہر ہے ادارے متحرک ہوتے ہیں. اب لیکن چونکہ اب میں نے دیکھا ہے گزشتہ 2-4 دن سے لوگ نکل رہے ہیں باہر, تو تھوڑا سا اداروں کو حوصلہ بھی ہوا ہے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے کے سارے مسلم لیگ نواز کے بھی دیکھیں نا, وہ ایاز صادق مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں. گو کہ ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایاز صادق کے اور کچھ دوسرے لوگوں کے جو ان کے دوست ہیں قریبی پنجاب سے جن کا تعلق ہے اور جو جانتے ہیں ایک دوسرے کو لاہور سے, انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ ہاتھ ہولہ رکھیں. لیکن بنیادی طور پر ہاتھ ہولہ رکھنے یا بھاری رکھنے کی بات نہیں, بات ہوتی ہے اصل میں ریاست کے خلاف. آپ نے ریاست کے خلاف بات کر دی, آپ نے بہت ساری چیزیں کھول کر آپ نے دوبارہ کہہ دیا.
اب دیکھیے نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں بغاوت، وہ یہ کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر انہوں نے بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں، جوانوں کو کہہ رہے ہیں. میں اب آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے لگا ہوں. جوانوں کو انہوں نے کہا، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جوانوں کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آفیسرز کا آرڈرز ماننے سے انکار کر دیں. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ فوج کے اندر بغاوت کرنے کی بات ہے. نواز شریف کے کہنے کے اوپر نواز شریف کے پی ٹی ایم کے اور مولانا فضل الرحمان کے کچھ لوگ جن کا جو سرحد کے اندر ہیں، انہوں نے جو نچلی سطح پہ جو سپاہی ہیں، فوج کے سپاہی جو ہوتے ہیں لانس نائک وغیرہ، سپاہی حوالدار وغیرہ رینک کے، ان لوگوں جو وہاں پر علاقوں میں گشت کے اندر ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ کھلے علاقوں کے اندر بلوچستان کے پاس یا صوبہ سرحد کے پاس جو علاقوں میں وہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، ان کو انہوں نے اب ان کی وہ کرنی شروع کر دی ہے، برین واشنگ کرنی شروع کی کہ بھئی تمہیں کیا ملے گا، یہ جنرل تمہیں کیا دیں گے، تم ایسے ہی کھڑے ہو کے گولیاں کھاتے ہو، جاؤ سرحدوں پہ جاؤ، چیکنگ کرو، پیسہ کرو، مال کماؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہا. دیکھو پولیس والوں نے کیا کیا سندھ. اب تو اس قسم کے انہوں نے کام کرنے شروع کر دیے. دیکھیے ظاہر ہے فوج کے اندر، میں نے آپ سے کہا نا، فوج ایک ڈسپلن علاقہ ہے، ادارہ ہے، لیکن بہرحال ہے تو انسان نا. اگر آپ مسلسل کسی کو اگر آپ دیوار سے لگائیں گے اور کسی چھوٹے آدمی کو اس طرح بات کریں، کوئی سپاہی ہو، کوئی حوالدار ہو، تو غلطیاں تو ان سے بھی ہوتی ہیں. تو یہ اس طریقے سے بھی فوج کو نچلے سطح کے اوپر بھی خراب کر رہے ہیں، اوپر کی سطح بھی خراب کر رہے ہیں، اور درمیان میں آفیسر سے کہہ رہے ہیں کہ جنرلز کی آرڈرز ماننے سے انکار کر دیں، اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کا ساتھ نہ دیں. آپ مجھے بتائیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بالکل وہی بات ہو رہی ہے جو کہ عراق کے اندر ہوئی تھی. عراق کی جو نیشنل کانگریس تھی اور جو عراق کی کردستان پارٹی تھی، اس کے لیڈر یہی کہتے تھے، کردستان پارٹی کے لیڈر یہی کہتے تھے لوگوں کو، اور وہاں کی فوج لوگوں کو کہا تھا فوج کے اندر انہوں نے بغاوت پیدا کر دی تھی. اور جب عراق کے اوپر حملہ ہوا، غیر ملکی طاقتوں نے حملہ کیا، تو آپ دیکھیں کس بری طرح سے عراق کو شکست ہوئی، اور آج عراق کا کیا حال ہے. بنیادی طور پر یہ اسی پیٹرن پہ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی ایم، یہ تینوں کام کر رہا ہے. اور یہی بات آپ کو یاد ہوگا کہ میں بہت پہلے سے کہتا تھا، لوگوں سے بھی کہتا رہا کہ جس وقت یہ پی ٹی ایم بنی تھی، اس میں معذرت چاہوں، بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کو برا بھی لگے گا، یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی سیاسی غلطی تھی جو انہوں نے پی ٹی ایم کے لوگوں کو اسمبلی کے اندر لے کے آئے. اور انہوں نے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کی اپنی سوچ تھی، یا کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو چانس دینا چاہتے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، یہ آپ کے بچے نہیں ہیں. ان کو اپنا بچہ نہ کہیں خدا کے واسطے. اگر آپ ان کو اپنا بچہ کہیں گے تو حقیقت کے اندر جو آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ ان کی سرپرستی کھو دیں گے. اور وہی ہوا آج 11 سال 12 سال بعد آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے. پی ٹی ایم کو جن لوگوں نے پڑھایا تھا، اسکولوں میں داخل کیا، ان کو کھول دیا. اور وہی بات اچکزئی کہہ رہا ہے. اچکزئی کیا کہہ رہا ہے؟ اچکزئی نے کہا کہ ہماری زمینیں تو افغانستان کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو صوبہ افغانیہ کی بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے. پاکستان تو آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ انتہائی، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، انتہائی خطرناک حد تک اس وقت حالات پاکستان کے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اب آتے ہیں ہم اس بات کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ادارے، دیکھیے ادارے اب کام کریں گے، اداروں کو نے کوئی اتنا ڈھیل نہیں چھوڑنا. ادارے ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر ہے. لیکن یہ صرف معاملہ اس لیے خاموش ہے کہ ہم، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہماری نظر جو ہے نا اداروں کی، وہ امریکہ کے الیکشنز کے اوپر ہے. امریکہ کے جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، امریکہ کے جو انتخابات ہیں، میں آپ کو یاد ہے پچھلے 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے اثرات ہمیں مرتب کریں گی. ہم گو کہ چائنا کے اس میں جا چکے ہیں، لیکن ہم تو چین کے ساتھ موجود ہیں، لیکن دنیا کے بہت سارے ملک اس وقت امریکہ کے ساتھ ہیں. تو امریکہ میں جو گورنمنٹ آتی ہے، تو اگر میرا جہاں تک مجھے جو لگ رہا ہے، جو میں نے لگایا ہے، جو میرا ایک تجزیہ ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا. کیونکہ اگر ٹرمپ منتخب ہوتا ہے تو وہ فورن پالیسی کے اوپر جائے گا. اور آپ کو بتایا کہ ہمارا مسئلہ اس وقت فورن پالیسی کا ہی ہے. کیونکہ ٹھیک ہے، ٹرمپ امریکہ کو بھارت کو ایک کی علاقے میں ہیجمنی تو چاہتا ہے، لیکن ساتھ کے اندر وہ چین کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اگر وہ چین کو کنٹرول کرنے کے لیے جب وہ بھارت کو استعمال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھارت مارا جائے گا. یہ میں پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ اگر بھارت لڑتا ہے چین سے یا بھارت علاقے میں کمزور ہو تو وہ ہمارے فائدے میں ہے. تو اس طریقے سے ٹرمپ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے. دوسری طرف ٹرمپ اس لیے بھی فائدہ مند ہے کہ ٹرمپ جو ہے افغانستان سے فوجیوں کے انخلا کی بات کرتا ہے. اور تو یہ اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ میرا اپنا تجزیہ کہ ٹرمپ آ جائے گا. اگر ٹرمپ آ گیا تو یہ عالمی معاملات کو دیکھا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر جو بائیڈن آ جاتا ہے، تو جو بائیڈن اگر آ گیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے لیے تو اتنا بڑا کوئی ریلیف نہ ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے آئندہ ہو 2-1 سال بعد، لیکن جو بائیڈن جو ہے نا وہ آ کر پہلے وہ اندرونی معاملات پر توجہ دے گا.
کیونکہ نارملی جو اس وقت جو امریکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو سوسائٹی اس وقت تقسیم ہو چکی، خاص طور پہ یہ ابھی جو کالوں کے ساتھ ہوا تھا اور جو دہشت گردی وغیرہ کے واقعات ہوئے، تو جو امریکہ میں، کیونکہ ہمارا زیادہ تر معاملات بھی، ہمارے جو رابطے ہوتے ہیں بھی امریکہ میں ہوتے ہیں، ساری امریکہ تھنک ٹینکس وغیرہ کے ساتھ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آ گیا جو بائیڈن، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس نے پہلے جو ہے امریکہ کے اندرونی معاملات کو دیکھنا ہے، وہ بیرونی معاملات کو اتنا غور نہیں کرے گا، لیکن جبکہ ٹرمپ بیرونی اس میں دے گا. تو یہ ساری چیز ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ اس وقت وہاں امریکہ میں حالات بھی تسلی بخش نہیں ہیں، وہاں ابھی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اب مجھے تو یہ عجیب ہی بات لگتی ہے کہتے ہوئے کہ جو اس قسم کی جو چیزیں ہم پاکستان میں دیکھتے تھے وہ امریکہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے جو جس سے آج امریکہ گزر رہا ہے. کیونکہ وہاں پہ جو مجھے اطلاعات، مجھے جو ای میلز وغیرہ ملی تھی، جو مجھے معلومات ملی ہیں، ان سے یہی لگتا ہے کہ وہاں پہ دونوں طرف کی جو تنظیمیں ہیں وہ تیار ہیں. جو اوباما کیونکہ سپورٹ کر رہا بائیڈن کو، تو جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں بلیک پاورز اور 2-3 اور بڑی تنظیمیں ہیں وہ بھی تیار بیٹھی ہیں. اور دوسری طرف جو امریکہ میں ٹرپل کے، وہ بہت بڑا خطرناک گروپ ہے، ٹرپل کے بھی تیار ہے، اور جو ٹرمپ کے اپنا جو ہے وہ لوگ بھی تیار ہیں. تو اللہ نہ کرے، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں. وہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں نا مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرا کے، لیکن ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ منع کیا، اور ہمارے اللہ کا بھی حکم ہے کہ ہم فساد پہ کبھی خوش نہ ہو کسی کے. تو ہم تو کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ وہاں حالات خراب نہ ہوں، لیکن حالات وہاں خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. شاید ہو سکتا ہے مکافات عمل ہو. تو بنیادی طور پہ یہ چیز ہے. تو اب یہ ایک صورتحال ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ بھارت پوری کوشش کر رہا ہے. بھارت کی پوری کوشش ہے کہ اگر ٹرمپ آ بھی جاتا ہے، بھارت کی کوشش ہے کہ ٹرمپ آ بھی جائے، وہ بھارت کوشش کر رہا ہے ٹرمپ کے لیے، لیکن بھارت کی کوشش یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے اور الیکشن کے فائنل ہونے تک وہ افغانستان کے اندر حالات خراب کر دے. کیونکہ افغانستان کا جو معاملہ چل رہا ہے پاکستان کا اس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ افغان انخلا میں، تو اس سے یہ ہوگا اگر طالبان کی حکومت آتی تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کا ایک بارڈر مضبوط ہو جائے گا. تو ادھر جو ہے بھارت ان کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا کہ پرسوں جو ہوا ہے حملہ، اس کے اندر بھی ہمیں جو اطلاعات ملی ہے وہ یہ ہے کہ انڈین اور جو آپ کی اشرف غنی گروپ تھا وہ تھا. اور ابھی کل آپ نے دیکھا کہ جو ہوا ہے لائبریری پہ شاید غالباً حملہ ہوا ہے، اور سوری ایرانیوں کا کتب میلہ تھا، اس پر حملہ کیا، اور حملہ کرانے کے فوراً بعد ہی نام ڈال دیا گیا اس پہ دوسرے گروپ کا، یعنی کہ سنیوں کا ایک گروپ ہے وہاں پہ، تاکہ وہاں پہ کسی طرح شیعہ سنی فساد ہو جائے. کیونکہ وہاں بھی اگر بڑے پیمانے پہ شیعہ سنی فساد ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی پاکستان پر آتا ہے. تو ابھی دیکھیے کہ کس طریقے سے، جو میں نے آپ کو اپنے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ عالمی مافیا جو ہے نا پاکستان کے گھر گھیرا تنگ کر رہا ہے. یعنی افغانستان کے اندر بھی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر ایران سے دہشت گرد بھیجے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے بھارت جو ہے بالکل تیار ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں، فوج سے بغاوت کریں. فوج لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی آفیسرز کا نہ آرڈرز نہ مانیں اور جرنیلز کو ہٹا دیں، اور عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ہو جائیں. مجھے آپ یہ بتائیے، غداری نہیں ہے، یہ باغیانہ حرکت نہیں تو کیا ہے؟ عجیب لوگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. میں تو ایک تجزیہ نگار ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ تجزیہ سنتے ہیں میرا کہ اور مجھے بتائیں اور غداری کیا ہوتی ہے اور باغیانہ رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے کبھی دنیا میں کسی نے سنا ہے اس طرح؟ لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا ان تمام معاملات کو، اور دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. کل تک شام تک شاید ہو سکتا ہے امریکہ کے رزلٹ اگر آ جائے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم آپ کو کل ایک تجزیہ ہو سکتا ہے میں اور دے دوں، ورنہ انشاءاللہ 2 دن بعد آپ کو تو اس تمام صورتحال کے بعد میں آپ کو پھر تجزیہ دوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.